सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मामूल के मुताबिक नज़ीर लगारी साहब यहां पर तशरीफ़ फरमा हैं और आज जो हम सबसे पहले बिना वक्त ज़ाय किए बात करने जा रहे हैं वो है फ़लस्तीन का मामला, जिसका 2 रियासती हल बहुत ज़रूरी हो गया है। जंग बंदी का मुआहदा हुआ, उसके बावजूद वहाँ पर झड़पों का सिलसिला जारी है, शेलिंग की गई है, रबर की गोलियाँ फायर की गई, इसके साथ साथ तशद्दुद भी किया जा रहा है। और ये भी खबरें हैं कि शेख अल जराह का जो इलाका है वहाँ पर बाकायदा इसराइली फोर्सेस मौजूद हैं जो कि वहाँ से लोगों से मकानात खाली करवा रहे हैं। तो ये जुल्म का सिलसिला अभी रुका नहीं है और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जंग बंदी के मुआहदे की। सबसे पहले मैं आपसे लगारी साहब ये जानना चाहूँगी कि जंग बंदी का मुआहदा हुआ, उससे पहले 11 रोज़ तक जो झड़पें हुई, जुल्म किया गया, बर्बरियत की इंतहा की गई, तो क्या जो मकासद इसराइल हासिल करना चाहता था उसमें कामयाब नहीं हुआ, तभी जश्न मनाते फ़लस्तीनी उनको अच्छे नहीं लग रहे और ये झड़पें की जा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब भी गेम वही है जो इसराइल कर रहा है, जो इसराइल के हाथों से हो रही है। और जंग बंदी जो है वो कोई हल नहीं है। असल हल तो ये है कि कश्मीर एक नापाक वजूद है दुनिया के अंदर और इसका कोई जवाज़ नहीं है। ये एक ऐसी रियासत बनाई गई है जिसका कोई ग्राउंड नहीं था। दुनिया भर से एक ही मज़हब को मानने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया जो उस सरज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, जो सदियों से बाहर निकल गए थे, बाहर आबाद थे। सबको यहाँ लाकर इस खित्ते में, मिडिल ईस्ट में एक अज़ाब मुसल्लत किया गया और एक मुस्तकिल तनाज़े की बुनियाद रख दी गई। और ये सरमायादारी का बहुत बड़ा खेल था जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद खेला गया और उसके तकरीबन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो है वो एक फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल मुसल्लत कर दिया गया। तो ये है कि ये एक नाजायज़ रियासत है। फिर एक हल फ़लस्तीनियों की क़यादत की तरफ से निकाला गया। दुनिया उसको माने न माने, हम उसको माने या न माने, लेकिन बहरहाल 2 रियासती अगर हल है इसका, तो 2 रियासतों का अलग अलग वजूद होना चाहिए, उनका अपना सिस्टम होना चाहिए, उनका डिफेंस सिस्टम भी अपना होना चाहिए और उनके तमाम मामला दाखिली जो हैं वो भी आज़ादाना होने चाहिए। क्या है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर जो हैं वो बैठे हुए हैं ग़रबी उर्दन में और उसके वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए हैं गज़ा में। दरमियान में इसराइल का बहुत लंबा चौड़ा कब्ज़ा है और उसके एक दूसरे तक वज़ीर-ए-आज़म की और सदर की मुलाकात तक नहीं होती है। इस्माइल हानिया वहाँ बैठे हुए हैं, महमूद अब्बास यहाँ बैठे हुए हैं। एक अजीब मुल्क बना रखा है जिसका अपना अख्तियार तक नहीं है। वो ये तक नहीं कर सकते हैं कि उर्दन के जो दारुल हुकूमत है वहाँ से एक शख्स को भी बुलवाएं और अपने साथ बैठकर मीट करें, उनके साथ मीटिंग करें। ना वो कहीं जाने के, ना वो कहीं आने के, ना उनका कोई किरदार है। वो सिर्फ एक नुमाइशी तौर पर बेचारे बैठे हुए हैं महमूद अब्बास, और उन्होंने समझा था कि ये बाद में जो तय हुआ था उसके मुताबिक एक रियासत का दर्जा दिया जाएगा और रियासत सारी दुनिया तस्लीम कर लेगी। अब भी दुनिया ये करे कि इसको रियासत के तौर पर इसका ऐलान कर दे और उसके बाद सारी दुनिया के सफारत खाने वहाँ खुले। मैं गया हूँ सहरिश, एक छोटा सा 4 दीवारी है, एक आपके इस दफ्तर के 4 दीवारी से थोड़ा सा बड़ी होगी, वेटिकन सिटी है, वहाँ 80 मुल्कों के सफारत खाने, एक इमारत है और वो जो है वो बना हुआ है इनका मजहबी ईसाइयों का जो मजहबी एक मुल्क है। वेटिकन रोम के अंदर है, चारों तरफ रोम है, दरमियान में एक छोटी सी इमारत है, उसको मुल्क का दर्जा दिया गया है। वेटिकन सिटी एक मुल्क है और उस मुल्क के अंदर 80 सफारत खाने। भाई ये फ़लस्तीन मुल्क नहीं बन सकता। फ़लस्तीन में दुनिया के तमाम ममालिक के सफारत खाने होने चाहिए ताकि कोई इशू हो तो दुनिया बैठकर हल करे इस मसले को। अब इसमें रूस और चीन एक साथ खड़े हुए हैं, बाकी मगरबी ममालिक दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। इस मसले के असल हल की तरफ आना चाहिए कि एक बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है लगारी साहब? मैं कहता हूँ ये आलमी बिरादरी कर सकती है ना। तो आलमी बिरादरी क्यों नहीं करती? अभी तक खामोश क्यों थी? मसला ये है कि क्या हम इंसानी जाने जब हमारे सामने ज़ाया होती हैं हम पहले देखते हैं उसके बाद देखें, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आज से 40 साल पहले इसी जगह इसकर अपना लबनान के पास जो 2 कैंप थे फ़लस्तीनियों के, सबरा और शीतला,
وہاں پر ایسی خون ریزی کی گئی تھی کہ تباہ کن خون ریزی کی تھی. اس سے پہلے، اس سے 10 سال پہلے یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر ایسی خطرناک، خوفناک بربادی کی گئی تھی، بمباری کی گئی تھی کہ اس کو یاد کرتے ہیں لوگ بلیک سپٹمبر کے نام سے، اور سپٹمبر کے مہینے میں ہوئی تھی. لغاری صاحب، میں آپ سے وہ عوامل جاننا چاہتی ہوں جو اس ساری صورتحال کے پیچھے کار فرما ہیں. جب ایک حل اس کا موجود ہے، قراردادیں موجود ہیں، عالمی برادری کر سکتی ہے، تو نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہی تو فلسطین کا مسئلہ ہے. عالمی برادری حل کرنا چاہے تو 2 دن میں بیٹھ کر حل کر لے. تیمور کا حل نہیں کر لیا تھا انہوں نے، سوڈان کا حل نہیں کر لیا تھا. سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے بعد انڈونیشیا کو توڑ کے وہاں سے نکال لی ایک ریاست اس میں اندر سے کہ یہ تیمور جو ہے یہ ریاست ہوگی. اور اگر وہ وہاں کر سکتے ہیں تو کشمیر میں اور فلسطین میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر ویسٹ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، وہ پٹی مفادات ہیں، چھوٹے مفادات ہیں، غلیظ مفادات ہیں، ان کے لیے ویسٹ جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور سارے تمام مسلمان ممالک بھی تو ایک پیج پہ نہیں ہے نا. تو مسلمان ممالک اس لیے نہیں ہیں کہ وہ تو لے پالک ہیں، وہ تو ان کے کیا کہنا چاہیے، ان کے کاسا لیس ہیں، ان کے در کے غلام ہیں، ان کے دست بستہ، ان کے ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں. ہمارے پاس کون سی آزادی ہے اور کون سا بڑا وہ ہے؟ ہمارے ساتھ یہی بڑی بات ہو گئی کہ کس اعتبار سے اول تو میں اس کو جنگ سمجھتی نہیں ہوں، میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ جاریت ہے. اب کیا اس میں آپ نے مختلف دیکھا ہے کہ وہ جاریت جو کہ 40-50 روز تک جاری رہتی تھی، اس دفعہ 11 روز میں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس میں ظاہر اتنا ہی یہ چلا سکتے تھے. دنیا کا ضمیر جاگا. آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں مظاہرے ہوئے، برطانیہ میں مظاہرے ہوئے، یورپ کے دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے، دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں. ایک وہ پریشر تھا. پھر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ گئے، ان کا ایک پریشر تھا. اور پھر یہ کہ سیکورٹی کونسل میں یہ بات گئی. عامہ کا جو دباؤ ہے اس نے بھی اپنا کام کیا جو کہ اس دفعہ بڑا ہوا دکھائی دیا. بالعموم نہیں کرتا ہے. یہ بات تو ہوئی تھی. صحافیوں نے جا کر پوچھا تھا اپنا امریکی فوجیوں سے جب وہ عراق پر حملہ کر رہے تھے، بھئی آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملکوں کے اندر 20 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ لوگ نکل رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بے زبان لوگوں کی باتیں ہم نہیں سنتے ہیں. ان کے اپنے ملک کے لوگوں کو انہوں نے کہا جی ہم بے زبان لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں، یہ تو بے زبان سمجھتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی بے زبان سمجھتے ہیں. اسرائیل میں اس کا انٹرسٹ ہے، اس لیے کہ جو اسرائیلی ایلیمنٹس ہیں وہ ان کی اکنامی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، ان کی طاقت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے اچھا، اب اس میں جو ایک بات اور کی جا رہی ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو کو کامیاب ہونا ہے، ان پر کرپشن کے چارجز ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے رائے جو ہے اپنے بارے میں تبدیل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. میرے خیال میں نیتن یاہو کا اس پورے جو اس کے خاندان کی کرپشن ہے، اس کی اپنی کرپشن ہے، اس کی بیوی کی کرپشن ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. ہمارے حد تک ہمارے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری انسان ذات کے، عربوں کے، فلسطینیوں کی جان کے دشمن ہیں اور بدترین دشمن ہیں. اس کے باوجود اپنے داخلی معاملات میں اس طرح کے کرپٹ کو، اس طرح کے بدعنوان کو، جس کی بیوی اتنی بڑی بدعنوانی میں رہی ہے، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے، کریپٹ ہو جائیں گے. اصل میں یہ پاکستان جیسا ملک نہیں ہے کہ جہاں کرپشن چلتی ہے اور ہر سطح پر، ہر جگہ پر، ہر محکمے میں کوئی آپ ایک جگہ بھی ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں کرپشن نہ ہو رہی ہو. پھر بھی چلتا رہتا ہے. تو ہم تو خدا کے سہارے چل رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس طرح سے نہیں چلتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کا حساب. فائنلی مجھے یہ بتائیں نذیر لغاری صاحب، کیونکہ دیکھیں جنگ بندی ہوئی، اس کے باوجود نماز جمعہ کے بعد فلسطینی وہاں پر جشن منا رہے تھے، ریز بھی تھے کہ ان پر شیلنگ ہوئی، ربر کی گولیاں برسائی گئیں، کارروائی پھر سے کی گئی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں ترین گروپ کی. اب خبریں تو لغاری صاحب کچھ ایسی ہیں کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ گروپ بنایا ہی نہیں تھا. ترین صاحب، میں نے تو ایسا کوئی گروپ بنایا ہی نہیں. اور جو گروپ والے ہیں انہوں نے ترین صاحب کی تو ایسا کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے. مسائل سارے بیوروکریسی سے جڑے ہوئے، حلقے کے لیے فنڈز چاہیے اور کچھ افسران کا تبادلہ چاہیے، ڈسپلن کو فالو کریں گے، پارٹی جو کہے گی وہ کریں گے، اور جب بجٹ کا سیشن ہوگا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو یہ ترین صاحب والا گروپ پھر بن کیسے گیا جب انہوں نے کوئی بات بھی ایسی نہیں کی؟ وہ تو
دیکھا آپ نے ایک معمولی واقعے کو جو سمیع ابراہیم صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بات کا بتنگڑ بنایا کہ بندہ ایک آیا تھا اپنے پیسے لینے کے لیے، تو انہوں نے اس کو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیل جو کر رہے ہیں اپنی شرائط پر کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کے ساتھ کچھ معاملات کیے جائیں، اور یہ کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ذریعے اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے اور سارے معاملات اور ساری حکومت اور سارے اختیارات ہمارے حوالے کر دیے جائیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی. مجھے ویسے اتنا آسان لگ نہیں رہا، کیونکہ ترین گروپ کو تو منا لیا ہے فواد چودھری صاحب نے، عثمان بزدار صاحب نے، ان کو بولا ہے کہ فکر نہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کے معاملات چل رہے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہماری پوزیشن بہت تگڑی ہے اور ہم جو ہے نہیں ڈیل کریں گے تو پھر لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. ڈیل ہے اب بھی، ڈیل اب بھی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ڈیل ہے لغاری صاحب. نہیں، ڈیل ڈیل موجود ہے. خاموشی اور جو مفاہمت کی ہاں، پالیسی تھی وہ ڈیل نہیں ہے، وہ ڈیل ہے جو موجود ہے. ڈیل کی تکمیل کے لیے ڈھیل چل رہی ہے، اور ڈھیل کب تک چلتی ہے پتہ نہیں ہے. وہ تو اچھا، ویسے یہ جو ترین صاحب والا معاملہ ہے، اس میں اگر کسی بھی قسم کا ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، ابل تو اس سارے معاملے سے ان کے بیانیے کو تقویت ملی نا کہ وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، یہ وکٹیمائز کرتے ہیں. حالانکہ وہ تو عمران خان کے دست راست تھے، وہ اس طرح کیسے مطلب کچھ تو لحاظ کرتے ہیں نا. وہ دست راست کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کا اپنا موڈ ہے. لیکن اگر انہیں کوئی ریلیف لیکن میں ایک اور بات پر بڑا حیران ہوا. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. کوئی 3-4 ہفتے پہلے کہ چینی چوروں کے بادشاہ کو جہانگیر ترین صاحب کا کہتے ہیں کب پکڑا جائے گا، یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی. اور پچھلے دنوں انہوں نے پھر 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے والد کی جگہ ہیں جہانگیر ترین. تو اور وہ جو ہے ایک قدم آگے بڑھنے کی توقع ہو رہی تھی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق اور وہ جو ہے پھر ڈسٹینس کر گئے. نہیں، پہلے تو رابطوں کی باتیں بھی ہو رہی تھی نا کہ جی دونوں پارٹیوں کے درمیان، گروپ کے درمیان، یہ جہانگیر ترین گروپ کے درمیان ملاقات کی تردید کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب. وہ کہہ رہے ہیں میں تو اسلام آباد میں تھا ہی نہیں. نہیں، جہانگیر ترین صاحب تو رابطے کر ہی نہیں رہے نا. جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ ہے، ایک گروپ میں راجہ ریاض ہیں، ایک گروپ میں چوہان صاحب ہیں، ایک گروپ میں وہ جو گروپ ہے اس میں سعید اکبر نوانی ہیں اور ہمارے بڑے مہربان ہیں وہ. تو یہ سارے ہیں اس کے اندر موجود، اور گروپ کو الگ الگ بولیاں بولنے کا اختیار بھی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب فائنل معاملہ ہوتا ہے تو پھر بات کریں گے. علی ظفر کی رپورٹ پبلک ہونے پر آپ کے خیال میں کیا تہلکہ مچنے والا ہے؟ نہیں، علی ظفر کی رپورٹ جو ہے وہ ان کو بیل آؤٹ کرے گی. میرا خیال ہے کہ بیل آؤٹ کرے گی. پھر کہیں گے کہ دیکھیں ان کو NRO دے دیا. اگر ہاں، وہ کہیں گے عمران خان صاحب کسی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. لوگ کہتے رہے کہ جناب ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی. اب وہ کہہ دیں گے NRO دے دیا ہے. بھائی NRO تو میاں نواز شریف صاحب لے کر گئے نا. یہ کیا NRO نہیں تھا کہ جس طرح انہیں بھیجا گیا، اور وہ بیچاری گارنٹی دینے والے بھی پیچھے جا رہے تھے. اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کوئی شخص بھی شیریں مزاری کے آنسو نہیں نکال سکتا، پھر بھی بار بار ان کے آنسوؤں کے حوالے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیریں مزاری کے کوئی آنسو نکال سکتا ہے. اور خاص طور پر جناب میاں نواز شریف صاحب کی بیماری سے ان کے آنسو نکلیں گے. تو عمران صاحب نے یہ ساری ڈیل جو ہوئی ہے اس کا سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ آنسوؤں پر ڈال دیا، وہ بھی شیریں مزاری کے آنسوؤں پر ڈال دیا. تو لیکن ڈیل تو ہوئی. اب اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیل ہوتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی اسی طرح کا معاملہ. ویسے لغاری صاحب اس ساری صورتحال میں اس ایپیسوڈ میں کچھ باتیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ جو یہ گروپ ہے یہ وہ اراکین نہیں ہیں کہ جو بڑے پرانے جنہوں نے خون پسینہ PTI کو دیا، یہ آزاد حیثیت میں جیتنے والے ہیں اور پارٹی حکومت بنتی دیکھ کے انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور اب سارا مسئلہ بجٹ سے پہلے فنڈز کا ہے. تو یہ سارا تماشا کیا گیا. بھئی یہ 15-20 دن پہلے تو خود یہ عثمان بزدار شامل ہوئے تھے. وہ پہلے نون لیگ کے ٹکٹ پر تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کاف لیگ کا راستہ اختیار کیا تھا، پھر وہ یہاں آئے، اور یہاں آئے تو جیت گئے تو وزیر اعلیٰ بن گئے. تو یہ کون سے قدیم جس نے جناب خون پسینہ ایک کیا تھا؟ وہ تو ویسے بھی ایک تحصیل ناظم تھے، ضلع ناظم بھی نہیں تھے، تحصیل ناظم. جب یہ گروپ بنا ہے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، ان پر اتنے تحفظات کی کس کو بٹھا دیا، پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر ملاقات بھی انہی سے ہو رہی ہے، تحفظات بھی وہی دور کر رہے ہیں، انہی سے پر امید بھی ہیں. ہاں یہی ہے.
اس لیے کہ اس طرح کے کھیلوں میں اسی طرح ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کاموں میں۔ اچھا فواد صاحب نے جناب بڑا طنز کیا، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے نا اس گروپ سے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ بیٹھ کے ہم سے بات کر لیتے اور تحفظات دور کرنے کا ہی معاملہ تھا، تو آپ نے تو چوہان صاحب بڑی بمباری کی ہے، پھر انہوں نے نوانی صاحب کو بھی طنز کیا ہے کہ آپ نے سارے جٹ اکٹھے کر لیے، تو اس پر اجمل چیمہ صاحب نے نوانی کو مجھے نہیں پتا ہے کہ بلوچ کے پاس جٹ کہاں سے آ گئے، وہ اپنا سعید اکبر نوانی کہاں سے جٹ جمع کرتے پھریں گے، وہاں پر دیکھیں 3 ہیں، بکر میں نوانی ہے، شہانی ہے اور ڈھانڈلے ہیں، 3 گروپس ہیں، اور 3 گروپ میں سے یہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک گروپ دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے تو دوسرا گروپ باہری ہو جاتا ہے، یا اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس دفعہ ایک اور بات ہوئی ہے، مستی خیل بیچ میں سے نکل کر آیا، جو نہ نوانی نہ شہانی نہ ڈھانڈلا، وہ ایم این اے بن کر 2 ایم این اے بنے، وہاں سے ایک ایم این اے جو ہے وہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا ہیں اور دوسرے ایم این اے جو ہیں وہ مستی خیل ہیں، اور یہ نوانی جو ہیں یہ تو پروونشل اس میں آئے نا۔ اچھا یہ نواز شریف کے دور میں نہیں بلکہ پرویز مشرف کے دور میں تو یہ صوبائی وزیر تھے، وزیر جیل خانہ جات تھے، اور ہم نے بیٹھ کر وہاں ملاقات کی تھی اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ، نوانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم بلکہ گئے ساتھ تھے، پھر ہم نے کشمور سے ایک جگہ پر جا کر ملے تھے، پھر ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ساتھ بھی گئے تھے، وہاں پہنچے تھے، پھر بگٹی صاحب نے بھی ان کے ساتھ خاصا ایک عجیب وہ کیا تھا۔ اچھا چلے ان ساری باتوں میں لغاری صاحب نے یہ بتا دیا کہ جو علی ظفر کی رپورٹ آنی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب کو بیل آؤٹ کر دیا جائے گا، یہ بھلے بولتے رہے کہ وکٹمائز ہمیں کیا جاتا ہے اور ان کو این آر او دے دیا گیا ہے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بجٹ سے پہلے پھر سے کابینہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ میرٹ ہیں قلمدان جو واپس دیے جاتے ہیں، یا پھر اب یہ اس میں ایم کیو ایم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک وزارت اور ملنی ہے، اور اس کے علاوہ اتحادیوں کو مزید ایک وزارت کی پیشکش کر دی گئی ہے، کاف لیگ کے کامل علی آغا وفاقی وزیر بنیں گے، تو یہ کیا چکر ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پرفارمنس دیکھ کے وزارت لوں گا اور دوں گا۔ فیصل سبزواری صاحب کو تحفہ دینا تھا اور جو وزیر اعظم نے نہیں دیا تھا، اب وہ تحفہ ملے گا، ہمارے پیارے ہیں فیصل سبزواری، ان کو ایک تحفہ ملنا ہے، وہ وزارت کا تحفہ ملے گا، اور جو ہمارے کامل علی آغا ہیں وہ تو کامل بھی ہیں اور آغا بھی ہیں، میں تو ان کے بارے میں کوئی بھی ہلکی بات نہیں کہوں گا۔ یہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں آگے ہیں یا وجہ کیا اس کی مجھے بتائیں نا؟ نہیں کامل علی آغا صاحب تو وہ ہیں نا مسلم لیگ کاف میں ہیں۔ نہیں تو اتحادیوں کو انہی کی بیس پہ تو حکومت ٹکی ہوئی ہے نا، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، بس وہ چولوں کے پیچ کس رہے ہیں تاکہ مضبوط رہیں، کیسا نہ ہو کہ گر جائیں، لیکن اس کے گرنے کا چانس نہیں ہے نا۔ اصل بات یہ نواز شریف صاحب کا ڈیل میں پہلا مطالبہ یہ سب کچھ ختم کریں، میدان صاف کریں اور سب کچھ ہمارے حوالے کریں، یہ ہے ان کی شرط۔ وہ جو شرط جو ہے زرداری صاحب کی پوزیشن کیا ہے ساری صورتحال میں؟ زرداری صاحب چپ کر کے بیٹھے ہیں، عشائیے میں بلایا نا شہباز شریف صاحب، میرے خیال ہے کہ بہت دیر تک انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی ہے، ان کو چپ رہنا آتا ہے اور وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کچھ کر لیتے ہیں اس دوران میں، اور وہ جو ہے جو دوسری طرف کو ہیں پی ڈی ایم والے، وہ نہ نکال پا رہے ہیں، نہ اگل پا رہے ہیں، نہ نگل پا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا مستقبل یہ ہے کہ ابھی تک وفاقی وزیر تو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زرداری صاحب کیا لائن اختیار کرتے ہیں، اور وہ اصل بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف پیچھے ہٹ گئے، اگر وہ پیچھے نہ ہٹتے اور ساری صورتحال میں تو پہلے حکومت کا دھرم تختہ ہونا تھا، یہ بالکل طے تھا نا، وہ چاہتے نہیں، وہ کہتے ہیں سلیٹ صاف کرو اور سب کچھ ختم کر کے سب کچھ ہمارے حوالے کر دو، اور ایسے بڑے حوالے کر دو جیسے ہم ماضی میں ہوا کرتے۔ آپ تھوڑی سی شہباز شریف صاحب کے طرز سیاست پر بھی بات کریں، وہ پہلے بالکل خاموش تھے، مفاہمت اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، لیکن اب وہ انہوں نے پھر سے متحرک ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے، انہوں نے اے این پی کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی عشائیے میں مدعو کیا ہے کہ بھئی آپ آئیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور سارا کچھ، تو یہ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو وہی کچھ چاہ رہے ہیں جو بھائی جان چاہ رہے ہیں، بھائی جان سے ہٹ کر نہیں جائیں گے، وہ بہت سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پر بھی، مگر کبھی بھی میں ہمیشہ اس موقف کر رہا ہوں کہ شہباز شریف نواز شریف سے ہٹ کر کچھ نہیں کریں گے۔ بڑی کوششیں کی گئیں کہ جی نون بن جائے، چین بن جائے، فلاں بن جائے، نہ کچھ نہیں ہوتا ایسا، وہ انہی کے ساتھ کریں گے، اگرچہ ان کا دل نہ بھی چاہ رہا ہوگا لیکن بھائی کو نہ نہیں کر سکتے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اچھا چلیں آخری سوال میرا پنجاب کے سیاسی منظرنامے سے، چودھری نثار صاحب کو کیا خیال آیا حلف اٹھانے کا؟ وہ تو میرے خیال میں ایک تو ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ آرڈیننس آیا ہے، تو آرڈیننس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، تو وہ حلف اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ باقی وہ پنجاب میں کوئی ہلچل پیدا کرنے نہیں جا رہے تھے، نہ تو پنجاب میں نون لیگ میں ان کی واپسی ممکن ہے، اس وقت تک تو ممکن نہیں ہے، کسی صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا، اور نون لیگ کے باہر ان کا کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی میں جگہ ہے، نہ پیپلز پارٹی میں جگہ ہے، نہ کسی اور جماعت میں جگہ ہے، اور نہ اپنا کوئی گروپ بنانے کی اور اپنی
پارٹی الگ بنانے کی کوئی گنجائش ہے اس وقت نہیں ہے۔ مریم کچھ پیچھے ہوئی ہیں، شہباز شریف آگے ہوئے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ان کے ساتھ وہ کام کرنے کو تیار ہیں، مریم کے ساتھ ان کا کام کرنے کا بچوں کی طرح ہے وہ تو۔ اتنی بات کہنے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو جب لندن سے ایک اشارہ آئے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے تو نہیں جائیں گے، صحیح تو نہیں جائیں گے، بالکل طے ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں پھر آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ جناب اب ہم پی ایس 70 ماتلی کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر حالے بھٹو صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور جی اے بھٹو ہو گیا ہے ماتلی میں۔ جی بدین میں انہوں نے دیکھیں ساری پارٹیاں جی ڈی اے میں اندر شامل فنکشنل مسلم لیگ اور ہمارے عزیز برادر خرد ایاز لطیف پلیجو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جے یو آئی، پھر نون لیگ، پھر تمام اتحادی پی ڈی ایم اور جی ڈی اے کی تمام اتحادی جماعتیں سب ایک طرف بیٹھ کر جو ہے لڑ رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کا۔ 6000 اور 46,000 ووٹوں کا جو فرق ہے وہ اوپر سے 6,000 کی 46,000 ووٹ 40,000 ووٹ جو ہیں کلین سویپ کر دیا، اس کی لیڈ ہے۔ تو اس سے وہ پتہ چلا ہے کہ بھئی انہوں نے وہاں بھی خوشاب میں انہوں نے وڈرا کر لیا تھا، اور کائرہ صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ بھئی وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں، ہم نہیں لڑ رہے الیکشن، اس لیے کہ ہم پیپلز اس کے نون لیگ کے حق میں بیٹھ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بڑا کام کیا ماتلی میں، جو اتنا اعتبار نہیں وہ تو سندھ بھر میں دیکھیں ہم جو کچھ بھی کہتے رہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا جب بارشیں اور سیلاب آیا تھا، تو ماتلی کا بھی، بدین کا بھی، ٹنڈو محمد خان کا بھی، ٹنڈو والا یار کا بھی، بدین اپنا اس سے آگے میرپور خاص کا بھی، یہ سارا کا جو نیچے کا دریائے سندھ سے مشرق کا علاقہ تھا برباد ہو گیا تھا۔ یہ سارا انفراسٹرکچر ری بلڈ ہوا ہے، چیزیں دوبارہ بنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے تالیاں بجاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، لیکن ہوا ہے، لوگوں کو ملا ہے، جبھی تو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، ایسے تو نہیں ووٹ دے رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ تو بار بار جائیں گے، جا کر ووٹ دیں گے، ان کا کام ہوتے ہیں، ان کی چیزیں حال ہوتی ہیں تو جا کر ووٹ دیتے ہیں لوگ۔ صحیح، چلیں غاری صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ حادثہ جو آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا، بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں بڑے خوش قسمت سے 2 لوگ جو کہ بچ گئے تھے۔ ایک تو مجھے یاد ہے محمد زبیر نامی شخص تھے جو کہ صرف ان کے ہاتھ، محمد زبیر اور ظفر مسعود، بالکل ان کے صرف ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی تھی، اور آج تو خیر ان کا انٹرویو بھی چل رہا تھا۔ پی آئی اے کا تیار تھا جو کہ تباہ ہو گیا تھا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اتنے بڑے واقعے حیرت سے ہوتی ہے۔ بالکل مطلب انسان کی سوچ کہیں بھی چلی جائے، کس حد تک بھی چلی جائے، کوئی بھی سوچے، لیکن جو ہونی کو انہونی کر دینا یہ قدرت کا کمال ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے۔ یہ جو ظفر مسعود ہیں، یہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، منور سعید کو، آرٹسٹ جو ہیں ہمارے ملک کے نامور آرٹسٹ ہیں اور ایک کلاس آرٹسٹ ہیں، اور وہ داماد ہیں سید محمد تقی صاحب کے۔ وہ ان کی ایک صحافیانہ زندگی تھی پوری 60 سال کی، انہوں نے 60 سال صحافت کی، صرف صحافت کی تھی، ان کی وہ زندگی تھی، اور ان کے یہ نواسے ہیں، اور یہ بیٹے ہیں اپنا منور سعید صاحب کے، اور ان کے ماموں جو ہیں وہ حیدر تقی ہیں، ہمارے دوست ہیں، حمورابی تقی ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، اور یہ خود ان کے بینک آف پنجاب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے۔ پھر بینک آف پنجاب میں بھی انہوں نے اس کے بعد بڑی تبدیلیاں کی، بڑی چیزیں کی، اور یہ کہا کہ اس طرح کے حادثات اگر ہوں تو پھر بینک آف پنجاب کیا پالیسی اپنائے۔ لیکن بات یہ ہے غاری صاحب کہ آج برسی ہے، اور پی آئی اے کی طرف سے انشورنس کے پیسے کسی بھی غمزدہ خاندان کو نہیں ملے۔ ایک بات اور ہے، اس حادثے کے بعد جو تباہی پیدا کی غلام سرور رے، وہ ایک دم جا کر کسی تحقیقات کے بغیر عالمی فورم پر دنیا کے سامنے کہا کہ ہمارے پاس جعلی پائلٹوں کی فوج بھرتی ہوئی ہے، اور 261 ہمارے پاس جعلی پائلٹ ہیں، اور ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ وہ تمام لوگ کوالیفائڈ تھے، اس میں سے کچھ لوگ تھے جن کی ڈگریاں مشکوک تھیں، اب وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں بھئی ہماری بھی ٹھیک ہیں۔ اب انہوں نے کوئی ثابت نہیں کیا۔ کیا وہ یورپ میں آپ کی جو پروازیں بند ہو گئی، امریکہ میں آپ کی پروازیں بند ہو گئی، دنیا بھر میں آپ کو کاٹ کے رکھ دیے گئے؟ دنیا کی یہ ٹاپ کی ایئر لائن تھی، سکھایا انہوں نے اور ایمریٹس اس والوں کو، ایئر لائن نے چائنا کی ایئر لائنز کو اور اپنا ایمریٹس جو ہے یہ تو ایمرجی انہوں نے کی تھی، اپنے ہاتھ سے بنایا تھا پی آئی اے نے۔ وہ زمانہ تھا کہ پی آئی اے کا یہ مقام تھا، اور یہ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ پی آئی اے کو 2 ٹکے کی کوڑی کی کار، ایسا وہ کس لیے کیا گیا؟ یہ ملک کے فائدے میں یہ کیا گیا کہ اس کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا جا سکے، اس کو فروخت کیا جا سکے۔ اس کا ایک ہوٹل جو ہے روزویلٹ ہوٹل وہاں پر نیو یارک میں، اس کی قیمت اتنی بڑی ہے
کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اس کو اونے پونے داؤں اب بھی یہ چل رہا ہے کہ جی اونے پونے دام نکالا جائے, جان چھڑائی جائے. اور جان چھڑانے کے لیے اس سے پہلے بھی جو کچھ بھی ہوا, پرائیویٹائزیشن ہوا, نجکاری ہوئی, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی. میں کہتا ہوں کسی ایک ادارے کی بھی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے وہ جو افراد ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے. باقی لوگوں کے خلاف ہوئی ہے کیا؟ وہ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ ہی حافظ ہے, وہی کہتے ہیں نا یہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے گا. اللہ ہمارے, لیکن ہمارے پاس اپنے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فخر کر سکیں کہ جناب ہم ڈیلیور کرنے والی صحیح. بالکل. چلیں ایک فیملی جو کہ غمزدہ فیملی ہے, نیلم برکت کی فیملی ہے, اس کے ساتھ ہمارے نمائندے صلاح الدین آج برسی کا موقع ہے, دادرسی کے لیے پہنچے ہیں, تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. جی صلاح الدین. جی بالکل, 1 سال قبل کراچی کے اندر طیارہ حادثے میں تقریباً 97 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے. ان میں ایک نیلم برکت علی بھی تھی جو اپنی والدہ سے ملنے کے لیے لاہور سے اسپیشل چھٹیاں لے کر آ رہی تھی. تو آج ہم ان کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں, انہی سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اب کیا کہتی ہیں 1 سال بعد. اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہ 184 کے تحت اس پہ جو سو موٹو ایکشن لیا جائے, اور پرائم منسٹر کو میں یہ اپیل کرنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ اس کیس کو دیکھیں, پرسنلی دیکھیں. میں نے جب ان کو تو 3 مہینے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میٹنگ کے لیے آ جائیں, تو میں بیٹھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے میں آپ کو اگنور کر رہا تھا, کہ میرے پاس آپ کے سوالوں کا جواب نہیں تھا تو میں آپ کو اگنور کر رہا تھا. اس کے بعد میری گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, ساری فیملیز کی میٹنگ ہوئی. اس میں ایک میں تو وہ پریپیئرڈ ہو کے ہی نہیں آئے تھے, دوسرے میں انہوں نے کہا لاء منسٹری کے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے وہ 2012 کا قانون پڑھ کے جو گورنر صاحب کو سنایا, تو گورنر صاحب نے کہا کہ آپ ان کو یہ 50 لاکھ تو دے دیں, دے کے آپ اپنی بھی جان چھڑائیں اور ان کی بھی چھوڑ دیں. لیکن اس بات پہ بھی وہ ایگری نہیں ہوئے, انہوں نے گورنر صاحب کی بات کو جو ہے وہ رد کر دیا. جی آپ نے سنا کہ ان متاثرین کا تو کہنا ہے کہ جو بھی ابھی انکوائری رپورٹ ہے اس کے بھی یہ منتظر ہیں, اعلیٰ حکام سے بھی وہ اپیلیں کر رہے ہیں. بہت صلاح الدین, انسانی جان کی کوئی قیمت تو نہیں ہوتی, لیکن وہ فیملیز جو آلریڈی پریشان تھی, معاشی لحاظ سے ذب و حالی کا شکار تھے, یا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں ایک سفید پوش طبقہ اس طریقے سے نہیں مانگ سکتا کسی سے. لغاری صاحب جس طریقے سے اب یہ لوگ میٹنگز بھی کرتے رہے ہیں لیکن ان کی دادرسی نہیں ہو سکی, ان کو پیسے انشورنس کے نہیں مل سکے جو کہ ملنے چاہیے. چونکہ وقت کم ہے, میں آپ سے اس پر مزید بھی بات کرتی, لیکن مجھے ناظرین سے اجازت دینی ہے. کل انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.